बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त था। सब घर वाले सो चुके थे और घर में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में रात की तारीकी को मज़ीद खौफनाक बनाने के लिए जाहिद अपने मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहा था। वीडियो में वो इतना खो गया था कि उसे अपने आसपास की खबर नहीं रही। सुबह शाम उसका यही मामूल था। वो किसी ख़ास चीज़ की तलाश में था जिसकी वजह से हर वक्त अपना सर मोबाइल में दिए रखता। जाहिद अस्मा और नवाज़ का इकलौता बेटा था। पढ़ाई लिखाई में औसत दर्जे का था, मगर कहानियाँ पढ़ने का ऐसा शौकीन कि कहानी के किरदारों को अपनी हकीकी ज़िंदगी में तस्वुर करता। इन्हीं कहानियों ने उसे बला का तस्वुराती बना दिया था। वो हर चीज़ को बिना मेहनत के पाने की तरफ राग़िब था। हमेशा यही सोचा करता कि कहीं से कुछ ख़जाना मिल जाए या कोई अंगूठी का चिन्ह मिल जाए। इम्तिहान के दिनों में भी वो यही सोचता कि काश कोई ऐसा ख्वाब आ जाए कि सारे पेपर के सवालात मुझे पहले ही पता चल जाएं। मगर ऐसा नहीं होना था। उसकी उम्र जूं जूं बढ़ती गई, उसके कच्चे ख्यालात अब पक्के मंसूबों में बदलने लगे। इस ख्याल का इजहार वो अपने दोस्त से भी कर चुका था, मगर उसके दोस्त उसके इस ख्याली पुलाव खाने के आदी हो चुके थे। यार, बस एक बार कोई जिनज़ादी मेरे कब्ज़े में आ जाए, फिर देख मैं क्या करता हूँ। तेरे भाई के पास सब कुछ होगा। ये जो तेरी गाड़ी है ना, ये कुछ भी नहीं लगेगी। अपनी गाड़ी तो बड़ी शानदार होगी। जाहिद ने अपने दोस्त से कहा, जो बहुत मुश्किल से जाहिद के साथ शॉपिंग करने पर राज़ी हुआ था, क्योंकि उसको जाहिद की ये आदत पता थी कि पूरे रास्ते वो उसे जिन्नों की कहानियाँ सुनाकर उसका दिमाग ख़राब करेगा। फिर यही हुआ। अपनी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए जाहिद मोबाइल पर जिन भूतों की कहानियाँ देखने लग गया। शायद ही कोई ऐसी वेबसाइट होगी जो उसने छोड़ी थी। इस चक्कर में उसका ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा था। वो अक्सर ये सोचता कि आखिर ये कहानियाँ बिला वजह तो नहीं होती। हर कहानी के पीछे कोई न कोई हकीकत होती है। जो लोग ये कहते हैं कि ये कहानियाँ फजूल हैं, आखिर किसी न किसी के साथ तो ये वाक़यात पेश आते होंगे। काश मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि मुझे कोई जिनज़ादा या जिनज़ादी मिल जाए और मेरी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात हल हो जाएं। उसे जुनून की हद तक ये शौक़ था। उसने इन कहानियों में सुन रखा था कि जिन किन चीज़ों के शौकीन होते हैं। जिन्नात के बारे में कुछ हकीकी मालूमात भी उसके पास थी, जैसे कि वो जुमरात को ख़ास इंसानी रूप में मिठाई लेने आते हैं। इसी चक्कर में वो हर जुमरात को मोहल्ले की मिठाई की दुकान के बाहर घंटों बैठा रहता कि शायद किसी जिनज़ादी की उस पर नज़र पड़ जाए और वो उस पर आशिक हो जाए। अस्मा जाहिद की मोबाइल में इस कदर दिलचस्पी देखकर काफ़ी फ़िक्रमंद हो गई थी। उसने बहुत बार नवाज़ को कहा, मगर नवाज़ ने इस बात को मामूली जानते हुए कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। बस एक आध बार अस्मा के कहने पर जाहिद को हल्का फुल्का डांट दिया, क्योंकि वो बच्चों की आज़ादी के हक़ में था। उसका मानना था बच्चों को जितनी ज़्यादा लगाम डालेंगे वो उतने ही बिगड़ जाएंगे। नवाज़, आपने जाहिद की हालत देखी है। दिन रात मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। नवाज़ के कहने पर अस्मा जाहिद को बुलाने चली गई। जी अब्बू। जाहिद बाहर आ गया। जाहिद बेटा, यहाँ आओ। अब बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी अम्मी से या मुझसे शिकायत है? नवाज़ ने बात करते हुए बहुत नरमी का मुजाहिरा किया। नहीं अब्बू, जाहिद ने भी बड़े अदब से जवाब दिया। बेटा, तो तुम क्यों अपने कमरे में इस मोबाइल में मसरूफ़ रहते हो? नवाज़ ने अपने लहजे में नरमी के उनसर को बरकरार रखते हुए कहा। बेटा देखो, हर चीज़ की हद होती है। ज़िंदगी गुजारने का भी एक ढंग है। अभी तुम जवान हो। अगर तुमने इन आदतों को नहीं बदला तो ये तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएंगी। मेरा बेटा इतना कमज़ोर नहीं कि अपनी आदतों का ग़ुलाम बन जाए। चलो अब मोबाइल छोड़ दो और हमारे साथ बैठो। ये कहकर नवाज़ ने बहुत प्यार से उसे अपने पास बैठा लिया, मगर उसके जहन में ग़ुलाम का लफ्ज़ चिपक कर रह गया था। वो अपने जहन में कुछ और ही सोच रहा था। अरे बेटा, क्या सोच रहे हो? थोड़ी देर हमारे साथ बातें करो।
یہ کہہ کر نواز نے بہت پیار سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے کالج اور دوسری مصروفیات کے بارے میں بات کی۔ وہ تو بس اس کی ایک ہی مصروفیت تھی، جنوں بھوتوں کی کہانیاں سننا۔ میں نے آپ سے زاہد پر سختی کرنے کا کہا تھا، پر آپ نے اپنا رویہ تو دور اپنے لہجے کو بھی سخت نہیں کیا۔ جوان اور اکلوتی اولاد ہے، اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہوا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسما قدرے ناراض ہوتے ہوئے بولی، دیکھو اسما، کبھی تم نے اسپرنگ دیکھا ہے؟ جب اس کو دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مخالف سمت میں اچھلتا ہے۔ یہی حال بچوں کا ہوتا ہے، ہم ان کو جتنا پابندیوں کا دباؤ ڈالیں گے وہ اتنا ہی باغی ہو جائیں گے۔ نواز نے بہت پیار اور آرام سے اسما کو سمجھایا۔ نواز کے اتنے سمجھانے پر بھی زاہد کے سر پر جون تک نہ رینگی۔ اب تو اسے ایسی ویڈیوز دیکھنے کی لت لگ گئی تھی جس میں جعلی پیر اپنی دکان چمکانے کے چکر میں جن کو قابو کرنے کے طریقے بتاتے۔ ایک دن زاہد نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی جس میں جن کو قابو کرنے کا طریقہ دوسروں سے قدرے آسان تھا۔ اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا تھا وہ زاہد کو آسانی سے مل سکتا تھا، باقی سامان تو اسے آسانی سے مل گیا، مگر ہڈیاں ڈھونڈتے ہوئے اسے کافی محنت کرنا پڑی۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے، وہ ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے نکلا۔ سامان کو اس نے ایک تھیلے میں ڈال دیا۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ اس نے آہستہ سے مکان کا مرکزی دروازہ کھولا اور آگے پیچھے دیکھتا ہوا احتیاط سے قریب واقع قبرستان کی طرف بڑھا۔ قبرستان کے پاس بیٹھ کر اسے یہ عمل کرنا تھا، مگر ایسی جگہ جہاں اسے کم سے کم ایک قبر نظر آئے۔ اس نے ویڈیو میں جیسا بتایا تھا ویسا ہی زاہد کو کرنا تھا۔ کافی دیر تک وہ عمل کرتا رہا اور پھر انتظار کرنے لگا کہ اب کچھ ہوگا تب کچھ ہوگا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ اس جعلی پیر کو دل میں گالیاں دیتا ہوا گھر پہنچا اور آواز کیے بنا کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح خلاف معمول زاہد جلدی اٹھ گیا۔ آج تم جلدی اٹھ گئے بیٹا؟ زاہد نے کوئی جواب نہ دیا۔ چل میرا بیٹا، بتا ناشتے میں کیا کھائے گا؟ دودھ اور پراٹھے، زاہد بولا۔ اسما نے اسے ایک گلاس میں دودھ اور ایک پراٹھا دیا، جسے حیرت انگیز طور پر زاہد نے بہت جلدی ختم کیا۔ امی، اور پراٹھا چاہیے۔ زاہد کے لہجے میں عجیب سی پراسراریت تھی۔ اسما نے ایک اور پراٹھا اٹھا دیا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے زاہد کو چوتھا پراٹھا اور دودھ کا گلاس دیا۔ ناشتے کے بعد زاہد گھر سے باہر چلا گیا۔ نواز ناشتے کی میز پر آیا تو اسما نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہ آیا تھا۔ ارے کون آیا تھا اتنی صبح؟ نواز نے پوچھا۔ وہ زاہد آج صبح ہی اٹھ گیا تھا۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے۔ بات تو اچھی ہے، پر آج اس نے 3 لوگوں کے برابر ناشتہ کیا ہے۔ اسما فکر مند ہو کر بولی۔ کیا؟ کہاں ہے وہ؟ نواز نے پوچھا، لیکن وہ ناشتہ کرتے ہی باہر چلا گیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی وہ ایک ہوٹل میں پہنچا جہاں اس نے مزید 3 پراٹھے کھائے۔ کھانے کے بعد اس نے پیسے نہیں دیے اور یوں ہی اٹھ کر چلا آیا۔ ہوٹل والے نے یہ دیکھا تو اسے پیسے مانگے۔ یہ سننا تھا کہ زاہد غضبناک ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہوٹل والے کو یک کے بعد دیگرے 2 تھپڑ رسید کیے۔ ہوٹل والا پہلوان قسم کا انسان تھا، مگر زاہد کے ہاتھ کا دوسرا تھپڑ پڑتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر زاہد گھر آیا اور آتے ہی سو گیا۔ اسما اس کے کمرے میں گئی تو وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ اسما نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بس اس کا ہاتھ پھرنا تھا کہ جیسے قیامت آ گئی۔ زاہد غصے سے پلٹا اور تیز نظروں سے گھور کر اسما کو دیکھا۔ بہت ہی عجیب لہجے میں کہا، امی جان، جب تک میں خود نہ اٹھ جاؤں مجھے مت اٹھائیے گا۔ اسما زاہد کی ایسی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ نواز، کیا آپ گھر آ سکتے ہیں؟ اسما نے تقریباً روتے ہوئے نواز کو کہا۔ مگر اسما، بات تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ نہیں نواز، میں آپ کو فون پر نہیں بتا سکتی، بس آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ یہ کہہ کر اسما نے فون رکھ دیا۔ نواز کو دیکھتے ہی اسما کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جیسے امڑ آیا۔ میں آپ سے منع کرتی تھی نا کہ آپ اتنی ڈھیل نہ دیں جوان بچے کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے لال کو۔ یہ سن کر نواز کے ماتھے پر بھی پریشانی کی شکن ابھر آئی۔
نواز اس دن آفس میں نہیں گیا۔ شام کا وقت تھا، نواز اور اسما چائے پی رہے تھے۔ اتنے میں زاہد اپنے کمرے سے نکل کر بوجھل قدموں سے ان کی طرف بڑھا، پھر ان دونوں کو بہت عجیب نظروں سے دیکھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اسما ادھر سے ہی بولی، بیٹا چائے ابھی ابھی بنائی ہے، پتیلے میں گرم ہی ہوگی، تم پی لو۔ اس بیچ نواز بددستور زاہد کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی تشویش دیکھ کر اسما نے بھی کچن کی طرف دیکھا، پھر جو منظر ان دونوں نے دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ زاہد نے گرما گرم چائے کی پتیلی اپنے منہ سے لگائی اور چائے انڈیل گیا۔ نواز اب جان چکا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر اگلے روز زاہد خلاف توقع اٹھ گیا۔ نواز بھی اسما کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ وہ آیا اور اس نے ناشتہ مانگا، پھر اتنا ہی ناشتہ کیا جتنا اس دن کیا تھا۔ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہاں ایک سونار کی دکان تھی۔ زاہد نے گھور کر دکان کو دیکھا، پھر معنی خیز انداز میں مسکرایا اور واپس گھر کی طرف چل دیا۔ اگلے روز بازار میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ سونار کی دکان سے بھاری مقدار میں زیورات چوری ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ ہی تالے توڑے گئے تھے، نہ ہی دکان کے اندر سے کوئی ایسا ثبوت ملا جس سے کسی کی موجودگی ثابت ہو۔ سونار نے CCTV کی ریکارڈنگ لگائی۔ اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ سونار نے یہ دیکھ کر نواز کو فون کیا اور اپنی دکان پر آنے کو کہا۔ نواز جب وہاں پہنچا تو سونار نے اسے وہ ویڈیو دکھائی جس میں صاف دکھ رہا تھا کہ زاہد دکان کے پاس کھڑا ہے اور اپنا ہاتھ دکان کے دروازے کی طرف بڑھا رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازے کے آر پار ہو گیا۔ جب اندر کے کیمرے کی ویڈیو دیکھی تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ زاہد جس بھی زیور کو دیکھتا وہ غائب ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر سونار بولا، زاہد بھائی آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خاص کر جوانی میں۔ میں پولیس میں کیس نہیں کرتا، سونا تو مل جائے گا، پر آپ کے بچے کو کسی عامل کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے، شاید اسے ان کی ضرورت ہے۔ نواز بوجھل قدموں سے گھر لوٹ آیا۔ اسے سونار نے کیوں بلایا تھا؟ اسما نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ نواز نے جھوٹ بولا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد وہ محلے کی مسجد کے پیش امام کے پاس چلا گیا۔ اسے سب ماجرا بتایا۔ مولوی صاحب نے نواز سے کہا، چلو میں چلتا ہوں، میں دیکھوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ مولوی صاحب گھر آئے، سارے گھر کا جائزہ لیا۔ نواز سے زاہد کے کمرے کا پوچھا۔ نواز کی نشاندہی پر مولوی صاحب زاہد کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ان کے پیچھے نواز اور اسما بھی تھے۔ جب کمرے میں پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا، پر ایک آواز آئی، آ گیا تو؟ سب نے آواز کی طرف دیکھا، وہ چھت کی طرف سے آ رہی تھی۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو زاہد چھت سے لٹک کر موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ چلا جا یہاں سے، کیوں اس بچے کی جان کا دشمن بنا ہے؟ مولوی صاحب گرجدار آواز میں بولے، میں نہیں جاؤں گا، میں تو قبرستان میں اپنے مرحوم کی فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ اس نے خود مجھے پکارا، خود کو میرا غلام بنا لیا اور پھر ایک زوردار قہقہا لگایا، دیکھ اس بچے سے کچھ بھول ہوئی ہے، چھوڑ دے اسے۔ مولوی صاحب نے اپنے لہجے کو قدرے دھیما کرتے ہوئے کہا، نہ اب تو یہ میرا غلام ہے اور میں اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ چھت سے نیچے اترا اور مولوی صاحب کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، تو چلا جا یہاں سے، مجھے یہاں سے نکالنا تیرے بس کی بات نہیں، دیکھ مجھے مجبور مت کر کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں۔ پھر اس نے ایک قہقہا لگایا۔ مولوی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جیسے جیسے تلاوت کی آواز گونجی، ایک دل خراش چیخ کے ساتھ زاہد بے ہوش ہو گیا اور ایک عجیب سی بو کے ساتھ ایک سایہ نمودار ہوا جو مولوی صاحب کے گرد گھومنے لگا۔ پھر مولوی صاحب نے کچھ پڑھ کر سائے کی طرف پھونک دیا۔ سایہ کھڑکی کے راستے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ مولوی صاحب نے نواز کو مبارکباد دی اور کہا، صحیح وقت پر آپ کے بچے کا علاج ہو گیا، ورنہ وہ جن اسے اپنی دنیا میں لے جانے کا سوچ رہا تھا۔ زاہد ہوش میں آیا تو ان دونوں نے شکر ادا کیا، مگر اس کے بعد زاہد پر خوفناک کہانیاں پڑھنے اور سننے کی پابندی لگ گئی۔
جسے اس نے باخوشی قبول کر لیا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو مزید اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔